बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। देखें, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है, तो दो चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पे रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, या कोई चीजों में तब्दीली आ नहीं रही, या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया, और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, या कोई डील चल रही है, या कोई बैकडोर चैनल कोई चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की, और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है, उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी, और वो बात वहीं खत्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई। बल्कि अगर कोई बात हुई भी, तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी, तो वो इतना कमजोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा, या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे, तो इतना कमजोर आदमी नहीं कि वो उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें, या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो। अब देखें, दो तरह की खबरें हैं। सहाफी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं, देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें, अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है, या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्जाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफा मोमेंटम बना, 2 दफा तहरीक खराब हो गई। और हर मर्तबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है, तो उस वक्त ये खबर जरूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया, या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं, और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पे हों, और सड़कों पे फैसला कर लें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि अदालतों से छूट जाए। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल यह है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है, और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, यानी वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे।
دوسرا اس کے اندر کردار آ جاتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طاقتور اور مقبول لیڈر عمران خان کا کھلے عام مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنے مفادات کے لیے عمران خان صاحب کو خطرہ سمجھتے ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ فل سوئنگ میں باہر آ جائیں؟ اب یہ ساری جماعتیں کیوں چاہیں گی عمران خان باہر ہے؟ ان کی تو بقائی اس میں ہے اس وقت کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جنگ چلتی رہے, عمران خان اندر رہے, یہی سٹیٹس کو یہ جاری رہے, اسی طرح چیزیں چلتی رہے, اسی میں ان کی بقا ہے. عمران خان کے وجود کے ساتھ ان کا سیاسی وجود نہیں چل سکتا. نواز شریف صاحب کی سیاسی لاش پڑی ہوئی ہے, اس سے تعفن اٹھ رہا ہے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جنگ ڈیزائن کرنے کا دعویٰ کروایا کہ جنگ میں نے ڈیزائن کی ہے, تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان کیوں معافی مانگے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ڈر جائیں گے, مگر یہ خود اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی, اور وہ بات انہوں نے کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر جرت ہوتی تو وی لاگر سے ملاقات کی خبریں نہ چلواتی, بلکہ عمران خان سے مل کر دکھاتی. لیکن وہ عمران خان سے مل نہیں پا رہے. یہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں بڑی اگریسولی آئی ہیں, اور ایک جو عمران خان صاحب کا بھانجا ہے وہ تو جوڈیشل ہو گیا, اب وہ امید کر رہے ہیں کہ اس کو بیل مل جائے گی. دوسرا بھانجا جو ہے وہ کل یا تو جوڈیشل ہو جائے گا یا اس کو ڈسچارج کیا جائے گا, اس کو پیش کیا جائے گا جب عدالت میں. تو یہ شیر شاہ والا معاملہ تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ناظرین جو مسئلہ ایک پھنسا ہوا ہے نا, جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی گچھی پھنسی ہوئی ہے, وہ معاملہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا ہے. اس وقت کھیل دوبارہ سے شریف خاندان کے ہاتھ میں. دیکھیں نا, ایکسٹینشن کی جو اپروول ہے وہ دینی ہے نواز شریف نے, عملی طور پہ وہ کرنا ہے شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ نے, اور مریم نواز بیچ میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہی ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے مری میں, اور دعویٰ یہ کیا گیا مختلف سورسز سے کہ وہاں پہ یہ تسلسل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا, اعلان کر دیا جائے گا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت یہیں سے آگے کنٹینیو کرے گی اور وہ 2027 تک آرمی چیف رہیں گے. اب کھیل جو ہے وہ شریف خاندان کے ہاتھ میں. یہ چاہیں تو ایک نیا آرمی چیف لا سکتے ہیں, یہ چاہیں تو موجودہ آرمی چیف کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں, لیکن جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ 5 سال کے لیے آئے گا, جو آرمی ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کر دی ہے. اب موجودہ آرمی چیف کو 5 سال دینے یا نہیں دینے, اس کا اختیار بھی اس وقت شریف خاندان کے پاس ہے. تو شریف خاندان کیا مانگ رہا ہے, یہ ہے سب سے بڑی خبر. اب جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, یا جو میرا تجزیہ بھی ہے, اور کچھ سورسز بھی یہ کلیم کرتے ہیں, میں نے ایک دو لوگوں سے اور بھی بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی ایلیمینیشن مانگے گا. مذاکرات تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کرنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن حکومت یہ بتائے کہ اس کے بعد اختیارات ہیں. کیا وہ عمران خان صاحب کی ملاقات بھی کروا سکتے ہیں مذاکراتی ٹیم سے؟ تو وہ نہیں کروا سکتے, ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے. جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو مذاکرات کیا کروائیں گے؟ اسی لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے مذاکرات ان سے کرو, بات ان سے کرو. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو بلایا, ان سے بات کی, انہیں پتا تھا باقی سارے اردلی ہیں, اس آدمی کے پاس اختیار ہے, اس کو بلا لو, بات کرتے ہیں اس سے. اسی طرح عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی جس آدمی کے پاس اختیار ہے, جس کے پاس سارا کنٹرول ہے, اس کو بلاؤ, بٹھاؤ, اس کے ساتھ بات کرو. بھئی کیا کرنا ہے, اب ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے؟ بیڑا غرق ہو گیا ہر چیز کا, اور بیڑا غرق کیسے ہوا ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہ لفظ آپ یاد رکھیے گا کہ بیڑا غرق ہو گیا, میں نے آپ سے کہا. آگے آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف تحریک چلانے کے لیے جو آپ کو گراؤنڈ پہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری مکمل ہے. اس وقت بدترین مہنگائی ہے, خوفناک بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے IMF کا دیا ہوا, جس نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. امیر آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, غریب آدمی جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. پاکستان تقریباً آدھے پاکستانی اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. کسان مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, 6% والی بے روزگاری 22% پہ پہنچ گئی ہے. معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے, بلکہ تباہ ہو چکی ہے. بیڈ گورننس پاکستان میں اپنی جگہ پہ ہے. حکومت کی مقبولیت اتنی زمین بوس ہو گئی ہے کہ اب یہ لیٹرینوں کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر اپنا نام لکھواتے ہیں, اپنی شکل چھپواتے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت مقبول ہے. عمران خان صاحب کی مقبولیت کا طوطی بولتا ہے. یہ فوج نے سروے کروایا علی امین کے مطابق, اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت 88% آئی ہے. اب بس ایک مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے. یہ سارے لوگ چھڑے ہوئے ہیں, بہت پریشان ہیں, بہت اس حکومت سے خائف ہیں. ان لوگوں کے اندر ایک مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے تحریک کا, اور پھر یہ تحریک کھڑی ہو جائے گی. اور اس دفعہ تحریک ایسی نہیں ہے کہ سب نے جانا ہے اسلام آباد کی طرف. آپ سارے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں, رستے میں 50,000 پولیس والے استعمال ہوتے ہیں تو وہ روک لیتے ہیں. اب اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے علاقوں میں, اپنی اپنی جگہوں پہ اگر ملک کو بند کیا جائے گا تو بڑی مصیبت بن جائے گی اس حکومت کے لیے. عمران خان صاحب کو تو بہت دفعہ آپشن دیے گئے, یعنی اب انہیں کیا آپشن دیا جائے گا؟ عامر ڈوگر صاحب نے جو انکشاف کیا تھا وہ یہ دیکھیں آپ. عامر ڈوگر صاحب ہیں, یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انکشاف کر رہے تھے کہ
کہ عمران خان کو جس دن گرفتار کیا گیا اس سے ایک دن پہلے عمران خان کے پاس کچھ لوگ بھیجے گئے تھے کہ آپ کو صبح گرفتار کر دیا جائے گا، اگر آپ ملک سے جانا چاہتے ہیں تو لاہور ایئرپورٹ پر جہاز کھڑا ہے، آپ دنیا میں جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ مگر عمران خان نے بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا۔ عامر ٹوکر کہتے ہیں کہ عمران خان کو بار بار ملک سے باہر جانے کا کہا گیا، جب وہ جیل میں چلے گئے تب بھی انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا گیا، انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے کسی قسم کی ڈیل نہیں لی۔ انہیں 8 فروری کے الیکشن سے پہلے اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی بار بار ڈیل دینے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے ڈیل نہیں لی۔ ایک آدمی جس نے اس مشکل وقت میں ڈیل نہیں کی، کیا وہ اس وقت ڈیل کرے گا جب حکومت بری طرح پھنسی ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی بیڑا غرق ہو گیا ملک کا، اب نکلو بیچ میں سے، آؤ میں تمہیں رستہ بنا کر دوں، تم نکل جاؤ۔ اور اس کے لیے اگر نواز شریف سے بھی بات کرنی پڑے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایک دفعہ فوج کو سیاست سے نکال دیں تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ناظرین، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ تباہی پھیر دی ہے، اب وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کن چیزوں کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بری طرح پاکستان میں تباہی پھیری گئی ہے۔ کون سے بڑے بڑے جو ہے وہ کمپنیاں ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی، جیسے کہ مائکروسافٹ پاکستان میں بند کر کے اپنے دفتر جا رہی ہے۔ 25 سال سے وہ یہاں کام کر رہے تھے، اب وہ چھوڑ کر پاکستان کو جا رہے ہیں، تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک بڑا نیگیٹو ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس میں رضوان غلزئی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس میں چند ان بڑی کمپنیوں کے نام بتائے ہیں جو پاکستان سے اپنا کاروبار بند کر کے چلے گئے۔ شہباز شریف کو آصف منیر کے لیے کام کرنا ہے، پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کرنا۔ مریم نواز کو آصف منیر کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ آصف منیر صاحب ان کو لے کر آئے، اگر یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے تو یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے، لیکن جو ان کو لے کر آیا یہ اسی کو ڈیلیور کر کے دیں گے نا، اسی کے لیے کام کریں گے، اور یہ اس کو بھی مایوس کر رہے ہیں جس لیول کا انہوں نے کام کیا۔ ناظرین، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی صبح صبح گنڈا پور کی۔ اب آپ کو بھی جھٹکا لگا ہوگا، میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ گنڈا پور کیسے پہنچ گیا 7:30 بجے صبح صبح۔ جیل کا دروازہ کھولا، گنڈا پور اندر۔ اب یہ وہی گنڈا پور ہے جو بڑے لمبے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، میں کہتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ جب چاہے گا جا کے عمران خان کو مل لے گا۔ تو اب گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب سے ارلی ان دا مارننگ، اور وہاں پہ گنڈا پور صاحب ملاقات کر کے نکل گیا، بھی انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہو گئی ہے۔ زعیم لغاری صاحب ہیں جرنلسٹ، اور زعیم لغاری صاحب کا جو دعویٰ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تو اپنی خبر پہ ابھی بھی قائم ہوں اور کھڑا ہوں اپنی خبر پہ، میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے گنڈا پور پر برس پڑے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ معاملہ جو گلے پڑ گیا نا گنڈا پور کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو انہوں نے تذلیل اور تضحیق کی ہے نا، وہ گلے پڑ گیا۔ اور عمران خان صاحب کو یہ معلومات بھی پہنچا دی گئی ہیں کہ کارکنوں نے جلسے میں غدار غدار کے نعرے بھی لگائے اور جوتے بھی اٹھا کے دکھائے۔ اب یہ بڑی نامناسب اور معیوب بات ہے، لیکن یہ ہوا ہے نا، فیکٹ ہے، آپ اس سے بھاگ تو نہیں سکتے۔ جیسے نواز شریف صاحب کو جوتا لگ گیا تھا، فیکچوئل تھا، ٹی وی پہ دکھایا بھی گیا، جیسے خواجہ آصف کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھیں نا پاکستانی ٹی وی چینلز کو، آپ دیکھیں کہ سارے معاملے اٹھا رہے، یہ معاملہ نہیں اٹھا رہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گنڈا پور پسند ہے یا نہیں، کیونکہ اگر جوتے دکھائے ہوتے کارکنوں نے علیمہ خان کو تو پورے پاکستان کا میڈیا صبح سے شام تک ایک ہی خبر چلاتا اور یہی چلاتا۔ وہ انڈے والی خبر یاد ہے آپ کو، بہت دبا کے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن گنڈا پور کے معاملے میں پاکستان کا میڈیا یہ کیسے پی گیا، یہ سوچا آپ نے کبھی؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز فیور کرتی ہو نا، وہ اس چیز پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں، جو نہ کرتی ہے اس پہ پالیسی الگ رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو علیمہ خانم کو، اور میں ان کو لڑا نہیں رہا آپس میں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کامن سینس کی بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ جو بھی سوچیں۔ اب ناظرین، یہی بات جب پوچھی گئی بیرسٹر گور سے کہ جناب یہ جوتے شوتے والا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ورکر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں، ہماری جماعت میں جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی جماعتوں میں واقعی ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ لیڈر پہ بھی چڑھ کے رہتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی غلط فیصلہ کریں تو صاحب نے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بزدار والے فیصلے پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان صاحب کی ناک میں دم کیے رکھا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، بار بار سوشل میڈیا کہتا تھا کہ یہ فیصلے کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، اور بزدار کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اینڈ آف دا ڈے تک کوئی سپورٹ نہیں دی، جس طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اس کو ملے۔ بہرحال جو کارکنوں کی تضحیق کی ہے گنڈا پور نے، کچرے کے ڈھیر کے اوپر بلا کے اور بدبودار علاقے میں بلا کے،
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ انقلاب ایسے تو نہیں آتا بدبودار او بھائی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جہاں حکومت ہے وہاں تو کوئی چج کی جگہ کے اوپر جلسہ کر لیں. جس جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس صوبے میں، وہاں تو کسی بہتر جگہ کے اوپر جلسہ کیا جا سکتا تھا، لیکن کچرے اور بدبو کے ڈھیر کے اوپر عوام کو بلایا گیا تاکہ لوگ کم سے کم آئے. پھر جس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئی وہ بھی ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے. تو پھر گنڈا پور صاحب نے پہلے تقریر کر دی تاکہ کیونکہ گنڈا پور صاحب نے جیسے ہی تقریر کی لوگ غصہ ہونا شروع ہو گئے اور ایون لوگ واپس مڑنا شروع ہو گئے. تو یہ حالات، گنڈا پور صاحب بہت غیر مقبول ہے پارٹی میں، یہ تو ہمیں آئیڈیا تھا. میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کی مقبولیت بڑھ گئی ہے.